बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद वअला हाज़ा क़ुलना इज़ा हलफ़ ला यज़रिबु इम्रअतहु फ़मद्द शअरहा औ अद्दहा औ ख़नक़हा यहनसु इज़ा कान बिवजहिल ईलामी वलौ वुजिद सूरतुल ज़रबि व मद्दुश शारि इंदल मुलाअबति दूनल ईलामी ला यहनसु। इस इबारत के अंदर साहिब उसूल शाशी ये बात बयान करते हैं कि चूँकि दलालतुन नस्स कतई है, मजबूत है, इसलिए उसका बड़ा एतबार होगा, और अगर सूरतन वो इबारतुन नस्स के मुखालिफ भी हो तब भी उसको तरजीह देंगे। लिहाजा इबारतुन नस्स का हुक्म भी उसी वक्त मौजूद होगा जब उसकी इल्लत यानी दलालतुन नस्स मौजूद हो, और जब दलालतुन नस्स यानी इल्लत मौजूद ना हो तो इबारतुन नस्स का हुक्म भी मौजूद नहीं होगा। बात समझ में आई? ये एक ऐसी चीज़ थी जो पहले आ चुकी है, यानी दलालतुन नस्स कतई और मजबूत है ना, ये बात पहले साबित हो चुकी, इससे इसका बड़ा एतबार है, ये कतई है, मुफीद यकीन है, बड़ा एतबार है इसका। और अगर सूरतन वो इबारतुन नस्स के मुखालिफ भी हो तब भी दलालतुन नस्स को इबारतुन नस्स पर तरजीह देंगे। लिहाजा इबारतुन नस्स का हुक्म भी उसी वक्त मौजूद होगा जब उसकी इल्लत यानी दलालतुन नस्स मौजूद हो, और अगर इल्लत मौजूद ना हो तो फिर हुक्म भी मौजूद नहीं होगा, खा वो हुक्म मनसूस अलैहि क्यों ना हो, नस्स की सराहत उस हुक्म पर क्यों ना हो, लेकिन वो भी उसी वक्त होगा जब इल्लत है। जब इल्लत नहीं तो फिर वो हुक्म मौजूद नहीं होगा। लिहाजा अगर किसी आदमी ने ये कसम खाई, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अपनी बीवी को मारूंगा नहीं, वो कसम खाता है कि मैं अपनी बीवी को मारूंगा नहीं, लेकिन फिर उसने बीवी के बाल खींच लिए, या ये कि बीवी को अपने दांतों से काट लिया, बटका मार लिया, या ये कि बीवी का गला दबा दिया, तो क्या इस तरह की हरकतें करने से वो आदमी हानिस होगा, अपनी कसम को तोड़ने वाला शुमार होगा, कफ़ारा उस पर लाजिम आएगा? तो देखेंगे अगर वो तकलीफ़ पहुंचाने के मकसद से बीवी के बाल खींचता है, उसको डांटों से काटता है, उसका गला दबाता है, तकलीफ़ पहुंचाने के कस्द से, मकसद तकलीफ़ पहुंचाना है, तो इस शर्त में हानिस हो जाएगा। लेकिन अगर मकसद तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बीवी को तकलीफ़ पहुंच भी नहीं रही, हंसी मजाक हो रही है और बाल खींच लिए, हंसी मजाक हो रही है और डांटों से उसको काट दिया, हंसी मजाक हो रही है उसका गला दबा दिया, या ये कि बीवी से लज्जत हासिल कर रहा है, वो खेल रहा है, कूद रहा है उसके साथ, यानी वो खेलना कूदना जो मियाँ बीवी के माबीन होता है, और उसके अंदर ज़रा बाल खींच लिए या दांतों से काट लिया उसको, या ये कि उसका गला दबा दिया, जो भी हो, तो इस तरह की हरकत अगर खेल कूद के कस से हो तो इस शर्त में वो हानिस नहीं होगा। वजह यही कि इबारतुन नस्स का जो हुक्म है वो मौजूद उसी वक्त होगा जब इल्लत मौजूद होगी। अगर इल्लत है दलालतुन नस्स मौजूद ना हो तो फिर मनसूस अलैहि हुक्म भी मौजूद नहीं होगा। असल एतबार इल्लत और दलालतुन नस्स का है। हम जब सुनते हैं कि कोई आदमी कसम खा रहा है कि अपनी बीवी को मारेगा नहीं, जब हम ये सुनते हैं कि एक आदमी कसम खा रहा है कि वो अपनी बीवी को मारेगा नहीं, तो जो आदमी ज़ुबान से वाकिफ़ होता है ना, वो ये सुनकर फ़ौरन ही समझ लेता है कि वो दरअसल न मारने की कसम इसलिए खा रहा है क्योंकि वो बीवी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता। न मारने की कसम खाने की इल्लत बीवी को तकलीफ़ न देना है। वो न मारने की कसम इसलिए खा रहा है क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं बीवी को तकलीफ़ अपनी तरफ से कुछ न पहुंचाऊं। तो बीवी को तकलीफ़ पहुंचाना ये दरअसल इल्लत है। बीवी को जिस मार से तकलीफ़ पहुंच रही है उस मार से आदमी हानिस हो जाएगा, न बीवी को जिस मार से तकलीफ़ नहीं हो रही उस मार से आदमी हानिस नहीं होगा। हाँ, और अगर बीवी को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है और वो चीज़ ऐसी है जिसको लुगतन ज़र्ब नहीं कहते, तब भी बीवी को अगर तकलीफ़ पहुंच रही है तो आदमी हानिस हो जाएगा। जैसे अगर किसी ने कसम खाई कि मैं अपनी बीवी को नहीं मारूंगा,
لیکن وہ بال کھینچ رہے, اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے, یا اس کا گلا دبا رہا ہے, تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ عربی عرف کے اندر ان کو لغتاً ضرب نہیں کہتے. لغتاً ضرب کس کو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی لی, مٹھی کے ذریعے سے منہ پر ایک پھینٹ ماری, اس کو عربی عرف کے اندر لغتاً ضرب کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے مذکور ہوئی, بال کھینچنا, دانتوں سے کاٹنا, اس کا گلا دبانا, عربی عرف کے اندر اس کو ضرب نہیں کہتے. تو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھتے تو اگرچہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے ان سب افعال کے ذریعے سے, ضرب چونکہ نہیں ہے تو آدمی حانس نہیں ہونا چاہیے, لیکن اصل تو علت کا اعتبار ہے نا, ان سب چیزوں سے تکلیف تو ہو رہی ہے نا. اور اصل میں جب وہ نہ مارنے کی قسم کھا رہا تھا نا, تو اس سے مقصود عدمی ایذا تھی کہ میں بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. ان سب چیزوں سے تکلیف تو ہو رہی ہے نا, اگرچہ یہ لغتاً ضرب نہیں ہے, تکلیف ہو رہی ہے تو آدمی حانس ہو جائے گا. لیکن اگر انہی کاموں کی وجہ سے تکلیف نہیں ہو رہی, آدمی کھیل کود میں یہ کر رہا ہے, لذت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو پھر اس صورت میں آدمی حانس نہیں ہوگا, قسم کو توڑنے والا وہ شمار نہیں ہوگا. ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو الإيلام. صاحب اصول شاشی اس عبارت کے اندر ایک اور مسئلہ اسی تعلق کا بیان کر رہے ہیں. صاحب اصول شاشی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کو نہیں ماروں گا, میں فلاں شخص کو نہیں ماروں گا, لیکن وہ اس کو مارتا ہے, لیکن کب مارتا ہے؟ اس کی موت جب واقع ہو جاتی ہے نا, تب وہ مردہ ہے اور مردہ کو وہ مار رہا ہے. اور یہ جب زندہ تھا نا تو اس کے متعلق یہ قسم کھائی تھی اس نے کہ میں اس کو ماروں گا نہیں. تو اب موت کے بعد جب اس نے اس کو مارا تو کیا وہ حانس ہوگا؟ تو اس صورت میں صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ وہ حانس نہیں ہوگا, ضرب کا معنی اور علت یعنی تکلیف پہنچانے کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے. دیکھو آدمی جب یہ قسم کھا رہا ہوتا ہے نا کہ میں فلاں شخص کو نہیں ماروں گا, تو جو آدمی زبان سے واقف ہوتا ہے نا وہ سن کر ہی سمجھ لیتا ہے کہ وہ کیوں نہ مارنے کی قسم کھا رہے ہیں. وہ نہ مارنے کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ وہ سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. تو اس حکم کا دار و مدار علت پر ہوگا. تکلیف جہاں ہوگی وہاں حکم ہوگا, اور تکلیف جہاں نہیں ہوگی وہاں حکم نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو نہ مارنے کی قسم کھاتا ہے اور پھر وہ اسی آدمی کو مارتا ہے اس کی موت کے بعد, تو کیا اب موت کے بعد اس کے اندر حس باقی رہا کہ مار کا اثر اس پر ہوگا, اس کا تکلیف پہنچے گی؟ تکلیف نہیں پہنچے گی. تو جب تکلیف پہنچ ہی نہیں رہی ہے اس مار کی وجہ سے تو آدمی حانس نہیں ہوگا. علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے, علت جب ہوگا تب حکم ہوگا. اس مسئلے کے اندر صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کر رہے ہیں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا, کسی بے کس کو اے بے دادگر مارا تو کیا مارا, جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا. برے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا, نہنگ اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو دیکھو شاعر کیا کہہ رہے, کسی بے کس کو اے بے دادگر مارا تو کیا مارا, جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا. تو اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اور تم اس کو مارو تو یہاں پر اس کو تکلیف پہنچائی نہیں جا رہی, اور نہ مارنے کی قسم جو کھائی گئی تھی وہ اس لیے کھائی گئی تھی کہ آدمی اس سامنے والے شخص کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا. تو تکلیف اگر پہنچاتا ہے تو آدمی حانس ہوگا, اگر نہیں پہنچاتا تو آدمی حانس نہیں ہوگا. موت کے بعد چونکہ تکلیف پہنچ نہیں رہی, اس کو تکلیف محسوس ہی ہو نہیں رہی, تو اس طرح مارنے سے آدمی حانس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگرچہ یہاں پر صورتاً ضرب پایا جا رہا ہے لیکن علت نہیں پائی جا رہی تو حکم پایا نہیں جائے گا, آدمی کا ہنس ثابت نہیں ہوگا. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ الْإِفْهَامِ. اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی وہی بات کہہ رہے ہیں جو پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکی کہ دیکھو حکم منصوص علیہ اسی وقت ہوگا جب علت اس کی موجود ہوگی, اور اگر علت نہیں ہے تو حکم منصوص علیہ ثابت نہیں ہوگا, اگرچہ پھر وہ ایسا حکم ہے کہ اس کی صراحت نص کے اندر ہوئی ہے. تو اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا,
پھر اس نے اس کے ساتھ بات چیت کی اس کی موت کے بعد، تو اس صورت میں کیا وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس صورت میں حانث نہیں ہوگا، افہام اور تفہیم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے۔ دیکھو جب کوئی آدمی قسم کھاتا ہے نا کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، تو فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کی قسم، فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کی قسم آدمی اس لیے کھاتا ہے کہ باہم افہام اور تفہیم دونوں کے مابین نہ ہو۔ کلام کا مقصود اور اس کی علت اور غرض باہم افہام اور تفہیم ہوتی ہے، تو وہ کلام جس سے افہام اور تفہیم ہو، اگر کوئی اس طرح کا کلام کرتا ہے قسم کھانے کے بعد کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، اور پھر وہ ایسا کلام اس کے ساتھ کرتا ہے جو افہام و تفہیم والا ہو، تو پھر آدمی حانث ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، اور پھر وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے موت کے بعد، تو موت کے بعد اس مردے کے اندر حس ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بات چیت اس کے ساتھ ہوگی وہ باہم افہام اور تفہیم پر مبنی نہیں ہوگی، مردہ کہاں سے کچھ سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب افہام تفہیم ہے ہی نہیں، علت ہے ہی نہیں، تو حکم بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو اگرچہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن ہم اس سے ہنس کو ثابت نہیں کریں گے، آدمی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس نے نہ بات چیت کرنے کی قسم کھائی تھی تو بات چیت کا مقصود اور اس کی علت و غرض باہم افہام اور تفہیم تھا۔ تو ایسی بات چیت جو افہام اور تفہیم پر مبنی ہو، اس طرح کی بات چیت کرنے سے آدمی حانث ہوگا اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس نے بات چیت کی اس کے موت کے بعد، تو چونکہ یہ ایک ایسی بات چیت نہیں جو افہام و تفہیم پر مبنی ہے، بلکہ اس کے اندر افہام و تفہیم نہیں ہے، افہام و تفہیم سے خالی بات چیت ہے یہ، تو علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، غرض اور مقصود کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، دلالت النص کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہم اس پر حکم کو مرتب نہیں کریں گے اور ہنس کو ثابت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم نے کہا، یعنی نص کے حکم کو اس حکم کی علت پر وجوداً اور عدماً دائر کیا جاتا ہے۔ علت ہے تو حکم ہے، علت نہیں تو حکم نہیں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ جب کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، پھر اس نے اس کے بال کھینچ لیے یا اس کو دانتوں سے کاٹ لیا یا اس کا گلا دبا لیا، تو وہ حانث ہو جائے گا اس وقت جب یہ سب کام اس نے کیے تکلیف کے طریقے پر، یہ سب کام اس نے کیے تکلیف پہنچانے کے طریقے پر۔ اور اگر ضرب کی صورت محض پائی گئی، بال کو کھینچنا محض پایا گیا، ہنسی مذاق لذت کے وقت، تکلیف پہنچانے کے طریقے سے نہیں، تو اس صورت میں آدمی حانث نہیں ہوگا۔ اور جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں آدمی کو نہیں مارے گا، پھر اس نے اس کو مارا اس کی موت کے بعد، تو ہنس ثابت نہیں ہوگا، ضرب کے معنی اور علت یعنی تکلیف پہنچانے کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، پھر اس نے اس کے ساتھ بات چیت کی اس کی موت کے بعد، تو افہام و تفہیم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے آدمی حانث نہیں ہوگا۔ وباعتبار هذا المعنى يقال إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك أو الجراد لا يحنث ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث، لأن العالم بأول السماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ من الدم، فيكون الاحتراز عن تناول الدمويات فيدار الحكم على ذلك۔ وباعتبار هذا المعنى، حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے اور علت کے معدوم ہونے سے حکم بھی معدوم ہوتا ہے۔ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ صاحب اصول الشاشی ہمارے سامنے بیان کرتے، بڑا آسان اور بڑا سہل ہے۔ دیکھو یہ بات معلوم ہے کہ حکم علت کے ساتھ وجوداً اور عدماً دائر ہوتا ہے۔ علت ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے، علت نہیں تو حکم بھی نہیں۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں لحم نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، لام ہا میم یعنی لحم کو تناول نہیں کروں گا، پھر اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا،
تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا. اور اگر اس نے سور کا گوشت کھا لیا یا انسان کا گوشت کھا لیا تو صورت حاضہ میں وہ حانث ہوگا. دیکھو کوئی آدمی جب یہ قسم کھاتا ہے نا کہ میں لحم نہیں کھاؤں گا، تو وہ شخص جس نے یہ کلام سنا اور وہ اہل زبان ہے، زبان سے واقفیت رکھتا ہے، زبان کے اندر اس کو مہارت ہے، فوراً سن کر ہی ایسا شخص سمجھ لے گا کہ اس قسم پر ابھارنے والی چیز اس گوشت سے احتراز ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا خون سے پیدا ہونے والا گوشت اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو آدمی حانث ہوگا، اور اگر خون سے پیدا ہونے والا گوشت آدمی نہیں کھاتا بلکہ کوئی دوسرا گوشت کھاتا ہے جو خون سے پیدا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں آدمی حانث نہیں ہوگا. ہنس اس صورت میں ثابت نہیں ہوگا. علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. دیکھو مچھلی کا گوشت یا ٹڈی کا گوشت جسم سے لگا ہوا ایک ٹکڑا ہے. مچھلی کا گوشت اس کے جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، ٹڈی کا گوشت اس کے جسم سے لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم مجازاً گوشت کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ خون سے چونکہ پیدا نہیں ہوتا نا، اس لیے اس پر گوشت کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا. مچھلی اور ٹڈی کے اندر خون ہوتا نہیں ہے. فقہا اور جو علماء ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی اور ٹڈی کے اندر خون نہیں ہوتا. ٹڈی کے اندر تو خون نہیں ہوتا. آدمی ذرا ٹڈی کو دیکھے گا اور جب اس کا جسم وغیرہ پھٹتا ہے تو اس سے ایک رطوبت نکلتی ہے، وہ خون ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھو اگر ہمارا کوئی ہاتھ کاٹتا ہے تو کیسا خون نکلتا ہے؟ اس طرح کا خون ٹڈی کے بھی جسم سے نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا. وہ ایک الگ رطوبت ہوتی ہے. اور مچھلی کے اندر سے بھی جو رطوبت نکلتی ہے وہ سرخ طرح کی رطوبت، وہ خون نہیں ہوتا بلکہ خون کے علاوہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ خون کی پیشانی ہے کہ وہ دھوپ میں سوکھ جانے کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے. تم ٹڈی کا خون دھوپ کے اندر رکھو وہ سیاہ نہیں ہوتا. تم مچھلی کا خون دھوپ کے اندر رکھو وہ سیاہ نہیں ہوتا بلکہ سفید ہوتا ہے. آپ سمجھے؟ تو مچھلی اور ٹڈی کے اندر خون نہیں ہوتا. مچھلی کی سرخ رطوبت جو خون کے مشابہ ہے وہ سوکھنے کے بعد سفید ہو جاتی ہے، سیاہ نہیں ہوتی. اور ٹڈی کا جو خون ہے اس کو بھی اگر ہم دھوپ کے اندر رکھیں گے تو وہ سیاہ نہیں ہوگا. لہٰذا ان دونوں کے اندر جو رطوبت ہے نا اس کو ہم خون نہیں کہتے. لہٰذا ان کا گوشت حقیقی گوشت پھر ہوا بھی نہیں، کیونکہ حقیقی گوشت تو وہ ہوتا ہے جو خون سے بنتا ہے. نیز خون رکھنے والے جانور صرف پانی میں گزر بسر نہیں کر سکتے. خون ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے گرمی کا ہونا ضروری ہے. خون ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں گرمی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خاصیت کے اندر گرمی ہے. اور پانی جو ہے نا اس کی خاصیت کے اندر ٹھنڈا پن ہے. لہٰذا جو چیز خالص گرم ہو اور گرمی کو چاہتی ہو وہ اس چیز کے اندر رہ ہی نہیں سکتی جو ٹھنڈی ہو اور اس کی خاصیت ہی ٹھنڈک ہو. لہٰذا خون رکھنے والے جانور صرف پانی میں گزر بسر نہیں کر سکتے. لہٰذا اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ مچھلی کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اس کو خون نہیں کہا جاتا. مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کیے حلال ہیں. حالانکہ اگر کوئی جانور ہم کھاتے ہیں اس کو ہم کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور ہدایت کے اندر ہے کہ ذبح ہم کیوں کرتے ہیں؟ ذبح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زخم کے ذریعے سے جتنا ناپاک خون ہے وہ باہر نکل جائے اور گوشت بالکل پاک اور صاف ہو جائے. کہ خون ناپاک ہے، گوشت کے ساتھ لگا رہے گا تو گوشت ناپاک رہے گا، پاک ہوگا نہیں. اب اس ناپاک چیز کو اگر ہم پاک چیز سے الگ کر دیں تو پھر پاک چیز ہم کھا سکیں گے نا. تو اس لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ناپاک خون کو باہر نکالنے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹڈی اور مچھلی یہ دونوں مردہ ہوتے ہیں، بغیر ذبح کیے ہی حلال ہوتے ہیں. ان کو ذبح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خون ہوتا ہی نہیں کہ اس کو ذبح کے طریقے سے نکالنا ضروری ہو. عرف عام کو بھی اگر دیکھا جائے تو گوشت کا اطلاق مچھلی اور ٹڈی کے گوشت پر نہیں ہوتا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گوشت کھلاؤ، گھر پر گئے امی کو کہہ دیا کہ امی ذرا گوشت کھلاؤ، بیوی کو کہہ دیا کہ ذرا گوشت کھلاؤ، تو جب کوئی سنتا ہے گوشت
تو ذہن مچھلی کے گوشت کی طرف نہیں جاتا نہ ٹڈی کے گوشت کی طرف جاتا ہے، بلکہ گوشت جب سنتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہن جو ہے بکرے کے گوشت کی طرف جاتا ہے، گائے کے گوشت کی طرف جاتا ہے، جو پاڑا ہوتا ہے اس کے گوشت کی طرف جاتا ہے، دمبے کے گوشت کی طرف ہمارا ذہن سبقت کرتا ہے۔ تو عرف عام میں بھی گوشت کا اطلاق مچھلی اور ٹڈی کے گوشت پر نہیں ہوتا۔ مچھلی اور ٹڈی فروش کو عربی عرف کے اندر گوشت فروش نہیں کہا جاتا، عربی عرف کے علاوہ میں بھی مچھلی اور ٹڈی فروش کو گوشت فروش نہیں کہا جاتا۔ دیکھو عربی کے اندر کوئی آدمی اگر مچھلی بیچتا ہو نا تو اس کو کہتے ہیں سماک، لحام نہیں کہتے، گوشت فروش اس کو نہیں کہتے بلکہ سماک کہتے ہیں، یعنی مچھلی فروش۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ٹڈی بیچتا ہو، ٹڈی فروش ہو، تو پھر عربی کے اندر اس کو لحام نہیں کہتے کہ یہ گوشت بیچنے والا ہے، بلکہ اس کو یا تو بائع الجراد کہیں گے یا تاجر الجراد کہیں گے، جو بھی ہو۔ اور ہمارے عرف کے اندر، اردو زبان کے اندر بھی ہم دیکھیں تو گوشت کا اطلاق مچھلی اور ٹڈی کے گوشت پر نہیں ہوتا۔ مچھلی اور ٹڈی فروش کو عرف میں گوشت فروش نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا رہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر مچھلی کا گوشت کھا لیتا ہے، ٹڈی کا گوشت کھا لیتا ہے، تو وہ حانث نہیں ہوگا، ہنس ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ قسم کھا رہا تھا نا گوشت کی، تو اس گوشت کے اندر یہ مچھلی کا گوشت اور ٹڈی کا گوشت داخل تھا ہی نہیں۔ خارج چیزیں اس کو کھا سکتے ہیں، ہنس اس صورت میں ثابت نہیں ہوگا۔ اب سائنس والوں نے اگرچہ یہ بات کہی ہے کہ مچھلی اور ٹڈی میں بھی خون ہوتا ہے، تم ذرا ریسرچ کرو گے نا تو یہ بات معلوم ہوگی کہ مچھلی کے جسم کے اندر بھی خون ہوتا ہے اور ٹڈی کے جسم کے اندر بھی خون ہوتا ہے، لیکن سائنس والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا خون ہمارے خون سے مختلف ہے، بکرے کے خون سے مختلف ہے۔ گرم جسم رکھنے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، میملز جن کو کہا جاتا ہے، ان کے خون سے مچھلی کا خون الگ ہے، ٹڈی کا خون الگ اور مختلف ہے۔ اسی الگ اور مختلف خون کو ہم خون نہیں کہتے، تو ہمارے اور سائنس والوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف لفظی ہو گیا۔ دیکھو سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے اندر خون ہوتا ہے، ٹڈی کے اندر خون ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مچھلی کا خون اور ٹڈی کا خون الگ خون ہے۔ جو بکرا ہے، بکری ہے، انسان ہے، خنزیر ہے اور میمل جو ہوتے ہیں نا جن کا جسم گرم ہوتا ہے، ان کا خون مختلف ہوتا ہے، مچھلی اور ٹڈی کا خون مختلف ہوتا ہے۔ اسی الگ خون کو یہ لوگ خون ہی کا نام دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اس خون کے بارے میں کہ اس کو ہم حقیقتاً خون کہیں گے نہیں، یعنی ہم اس کو خون کہتے ہی نہیں ہیں۔ اس الگ خون کو یہ لوگ خون کہتے ہیں، اس الگ خون کو ہم خون نہیں کہتے، تو ذرا اختلاف لفظی ہو گیا۔ لہذا سائنس والوں کے قول سے اعتراض کرنا بھی ہمارے اس مذہب اور مسلک پر صحیح نہیں ہے۔ کوئی شاید یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن کے اندر مچھلی کے گوشت کو لحمن طریًا کہا گیا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 ہے، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک سے تم کھاتے ہو پاک گوشت، ہر ایک سے تم کھاتے ہو، اس سے مراد مچھلی کا پاک گوشت ہے۔ دیکھو یہاں پر مچھلی کے گوشت کو لحم کہا گیا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس قسم کے اندر جب لحم نہ کھانے کی قسم کھائی گئی تو پھر تم اس لحم کے اندر مچھلی کا گوشت کیوں داخل نہیں کرتے؟ مچھلی کا گوشت کھانے سے بھی آدمی حانث ہو جائے گا۔ اس صورت میں ہم یہاں پر یہ کہیں گے قرآن کے اندر مچھلی کے گوشت کو جو لحم کہا گیا ہے نا، وہ مجازی طور پر کہا گیا ہے۔ دیکھو جو میملز ہوتے ہیں ان کا گوشت جس طرح جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، ہڈیوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح مچھلی کا گوشت کانٹوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے متصل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مچھلی کی گوشت پر لحم کا اطلاق کیا گیا مجازی حیثیت سے، قرآن میں حقیقت کا بیان نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ مچھلی کا گوشت کھا لیتا ہے، ٹڈی کا گوشت کھا لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ دیکھو یہاں جو اس نے قسم کھائی ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، وہ قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ وہ احتراز کرنا چاہتا ہے اس گوشت سے جو خون سے بنا ہو۔ مچھلی کا گوشت اور ٹڈی کا گوشت چونکہ خون سے بنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسم میں خون ہے ہی نہیں،
साइंस वालों के नज़दीक खून तो है लेकिन अलग तरह का खून है, वो मकसूद खून नहीं जो हर जानवर के अंदर होता है, जो खुश्की के अंदर रहता है, जिसका जिस्म गर्म होता है। लिहाजा ये कसम के अंदर दाखिल हुआ नहीं, कसम के अंदर दाखिल हुआ नहीं, कसम से खारिज चीज़ है, इसलिए मछली का गोश्त खाने से, टिड्डी का गोश्त खाने से आदमी हानिस नहीं होगा, उसका हिंस साबित नहीं होगा। इल्लत नहीं है ना, इल्लत क्या थी? एहतराज मकसूद था उस गोश्त से जो खून से बना है। ये गोश्त चूँकि खून से बना नहीं है, इसलिए हुक्म भी मुरतब नहीं होगा। आदमी अगर मछली का गोश्त खा ले, टिड्डी का गोश्त खा ले तो हिंस साबित नहीं होगा। लेकिन ये उस वक्त है जब कसम खाने वाले ने यानी हालिफ ने ये जुमला बिला नीयत बोला हो, उसकी नीयत नहीं थी, मुतलक बोला है, तो फ़र्द कामिल फिर मुराद होगा, ठीक है। लेकिन अगर हालिफ और कसम खाने वाला ये लफ्ज़ बोलता है और नियत करता है कि इससे मेरी मुराद मछली का गोश्त भी है, इससे मेरी मुराद टिड्डी का गोश्त भी है, तो फिर इस सूरत में मछली का गोश्त खाने से और टिड्डी का गोश्त खाने से आदमी हानिस हो जाएगा। तो ये जो मसला आप लोगों के सामने बयान किया जा रहा है, ये उस सूरत में है जब कसम खाने वाले ने ये जुमला बिला नीयत बोला हो। अगर नीयत है तो नीयत की वजह से मछली का गोश्त खा लेने से भी आदमी हानिस हो जाएगा, टिड्डी का गोश्त खा लेने से भी आदमी हानिस हो जाएगा। हाँ, जब नीयत नहीं है, मुतलक बोले वो, तो मुतलक की सूरत में चूँकि फ़र्द कामिल मुराद होता है, मारूफ और मशहूर कायदा है, इसलिए यहाँ पर फिर लहम से कामिल लहम मुराद होगा। लहम से कौन सा लहम मुराद होगा? कामिल लहम। और कामिल लहम वो लहम होता है जो खून से बनता है। क्यों? इसलिए कि देखो, लहम इल्तिहाम से माखूज़ है। इल्तिहाम का माना होता है क़ुव्वत और शिद्दत। लिहाजा जिस गोश्त के अंदर क़ुव्वत और शिद्दत होगी, जो एनर्जी ज़्यादा देगा, आप समझ रहे हो, वो लहम का कामिल फ़र्द है। लहम इल्तिहाम से माखूज़ है और इल्तिहाम का माना होता है क़ुव्वत और शिद्दत। लिहाजा जिस गोश्त के अंदर क़ुव्वत और शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, जो जितना ज़्यादा इंसान को, कंज्यूमर को एनर्जी देगा, वो लहम का कामिल फ़र्द होगा। लिहाजा जो गोश्त खून से बनेगा, खून से उसकी नशो नमा हुई होगी, उसके अंदर क़ुव्वत और शिद्दत इतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा खून जानवर के अंदर होता है ना, उसके गोश्त के अंदर क़ुव्वत और शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, वो इतना ज़्यादा एनर्जी देता है। लिहाजा ये बकरे का गोश्त होता है जो खून से बनता है, बकरी का गोश्त होता है, भैंस, पाड़ा, डुम्बा, घेंटा, गाय का गोश्त जो होता है ना, वो इस तरह का होता है। इंसान का गोश्त, खिंजीर का गोश्त, वो इस तरह का होता है कि ये चूँकि खून से पैदा होता है ना, इससे इसके अंदर क़ुव्वत और शिद्दत ख़तरनाक तरीके की होती है, इससे एनर्जी सामने वाले को बहुत मिलती है, ठीक है। तो ये लहम का कामिल फ़र्द। लिहाजा जब आदमी बिला नीयत लहम को मुतलक बोलेगा ना, तो इससे मुराद ये लहम होगा, खिंजीर का लहम, इंसान का लहम, इसके अलावा दीगर उन जानवरों का लहम जिनका जिस्म गर्म होता है, जिनके अंदर गर्म खून दौड़ता है, बकरा, बकरी वगैरह, ठीक है। तो ऐसा लहम खाने से आदमी हानिस होगा। लहम का जो नाकिस फ़र्द है ना, उसको खा लेने से आदमी हानिस नहीं होगा। मछली का जो लहम है, टिड्डी का जो लहम है, वो लहम तो है लेकिन नाकिस तौर पर लहम है। ये चूँकि खून से बनता नहीं है ना, उनके अंदर खून होता ही नहीं है, इसलिए तो चूँकि ये खून से बनता नहीं, इसलिए इसके अंदर क़ुव्वत और शिद्दत कम होती है। इल्तिहाम का माना इसके अंदर कम है। जब इल्तिहाम ही का माना कम है तो वो लहम भी नाकिस तरीके से हुआ। इसके ज़रिए से जो एनर्जी इंसान को मिलनी चाहिए वो कम मिलती है। सबसे ज़्यादा लहम, हकीकी लहम जो होता है ना, उससे आदमी को एनर्जी मिलती है। उसके बाद फिर मछली से आदमी को एनर्जी मिलती है, उसके बाद फिर टिड्डी के गोश्त से आदमी को एनर्जी मिलती है। तो क़ुव्वत और शिद्दत इनके अंदर असली लहम के मुकाबले में चूँकि कम है ना, तो लहम का माना इनके अंदर नाकिस है। आप देखो, जो हकीकी लहम होता है ना, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त वगैरह, उसके अंदर फ़ैट भी हाई होता है, मसल बिल्ड उसके अंदर ज़्यादा होता है, वो हैवी होता है। कुर्बानी का गोश्त खाते हैं ना, कितना हैवी होता है वो। जबकि मछली जो है वो ज़रा हल्की खुराक है, इसके अंदर लो फैट होता है। टिड्डी का गोश्त भी ऐसा ही है। तो सबसे ज़्यादा ताकत हकीकी लहम से मिलती है, फिर समक से मिलती है, फिर टिड्डी से मिलती है। लहम के मुकाबले में चूँकि क़ुव्वत और शिद्दत समक और टिड्डी में कम है, इसलिए ये लहम के नाकिस फ़र्द हुए। अगर किसी ने लहम
ना खाने की कसम खाई, फिर वो मछली का लहम खा लेता है, टिड्डी का लहम खा लेता है, तो इन गोश्तों को खा लेने की वजह से आदमी हानिस नहीं होगा, क्योंकि वो कसम में मुराद ही नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी सूअर का गोश्त खा लेता है, इंसान का गोश्त खा लेता है, जो हराम है, लेकिन फिर भी चूँकि लहम का इतलाक इन पर कामिल तरीके से हो रहा है और ये खून से पैदा किए जाते हैं, इसलिए आदमी इस तरह का गोश्त खा लेने से हानिस होगा, हिंद सबूत के अंदर आ जाएगा। ये आप लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से दलालतुन नस का जो बयान था वो मुकम्मल हुआ। अब इक्तिज़ाउन नस का बयान शुरू होगा। उससे पहले तो तर्जमा कर लेते हैं और उसके बाद एक फ़ायदे की बात मैं बता दूंगा और फिर इक्तिज़ाउन नस का बयान शुरू करते हैं। इस माने का एतबार करते हुए, यानी हुक्म का मदार इल्लत पर होता है और इल्लत के मालूम होने से हुक्म भी मालूम होता है। ये बात कही जाती है कि जब कोई आदमी कसम खाए कि वो गोश्त नहीं खाएगा, फिर उसने मछली का गोश्त खा लिया या टिड्डी का गोश्त खा लिया तो वह हानिस नहीं होगा, और अगर किसी ने खिंजीर का गोश्त खा लिया या इंसान का गोश्त खा लिया तो हानिस हो जाएगा। इसलिए कि ज़ुबान जानने वाला पहली मर्तबा सुनकर ही ये बात जान लेगा कि इस कसम पर उभारने वाली चीज़ उस गोश्त से एतराज़ है जो खून से पैदा होता हो। ज़बान जानने वाला पहली मर्तबा सुनकर ही ये बात जान लेगा कि इस कसम पर उभारने वाली चीज़, अलहामिल उभारने वाली चीज़, वो बचना है उस गोश्त से जो खून से पैदा हो। चुनांचे बचना ज़रूरी होगा उन गोश्तों को खाने से जो खून से पैदा होते हैं, और हुक्म का दारो मदार भी इसी पर होगा। हत्ता कि अगर किसी ने वो गोश्त खा लिया जो खून से पैदा नहीं होता तो इस सूरत में आदमी हानिस नहीं होगा, जब उनकी नीयत न की हो, वरना अगर नीयत की है तो आदमी हानिस हो जाएगा। देखो, कसम के मामले के अंदर इमाम शाफ़ी ने हकीकत लुग़विया का एतबार किया, इमाम मालिक ने इस्तेमाल कुरान का एतबार किया, इमाम अहमद ने नीयत का एतबार किया और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उर्फ़ का एतबार किया। इन को मद्देनज़र रखते हुए हर मज़हब वाला कसम का माना मुतय्यन करेगा और इस तरह कसम का हुक्म मुरत्तब होगा। तारीफ़ इक्तिज़ाइन नस्स व अम्मल मुक्तज़ा फ़हुव ज़ियादतुन अला नस्स ला यतहक्ककु माना नस्स इल्ला बिही कअन्न नस्स इक्तज़ाहु लियस्सिह्ह फ़ी नफ्सिही मानाहु मिसालुहु फ़ी शरइय्याति क़ौलुहु अंति तालिक़ुन फ़इन्न हाज़ा नाअतुल मरअति इल्ला अन्न नाअत यक्तज़िल मस्दर फ़कअन्नल मस्दर मौजूदुन बितरीक़िल इक्तिज़ा। यहाँ तक इंशाअल्लाह आज सबक होगा। इक्तिज़ाउन नस को यहाँ आप लोगों के सामने बयान किया जा रहा है। देखो, यहाँ पर जो इक्तिज़ा का लफ्ज़ मज़कूर है, सबसे पहले इसके बारे में बहस की जाए कि ये मस्दर है और एक ऐसा मस्दर है जो इसमें मफ़ूल के माने में है, यानी इक्तज़ा मुक्तज़ा के माने में है। वो चीज़ मुराद है जिसका तकाज़ा किया गया हो, जिसका तकाज़ा किया जाए, यानी इक्तिज़ाउन नस का लुग़वी माना वो हुआ कि ये वो चीज़ें जिसका तकाज़ा नस की जानिब से किया जाए। इक्तिज़ाउन नस का लुग़वी माना क्या हुआ? ये वो चीज़ें जिसका तकाज़ा नस की जानिब से किया गया। तो इक्तिज़ा मस्दर है, इसमें मफ़ूल के माने में है, उस चीज़ को कहते हैं जिसका तकाज़ा किया जाए। इसीलिए यहाँ पर साहिब उसूल शाशी ने तारीफ़ इक्तिज़ाइन नस उन्वान कायम कर लेने के बाद वो अम्मल मुक्तज़ा कहा, ये बात बताने के लिए कि इक्तिज़ा दरअसल मस्दर है जो इसमें मफ़ूल के माने में, और वो इसमें मफ़ूल क्या है? मुक्तज़ा। तो मुक्तज़ा ये नस पर ऐसी ज़्यादती है कि उसके बगैर नस का माना मुतहक्कक न हो। ला यतहक्ककु का जो ज़िक्र इबारत के अंदर हुआ है, तो आदमी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये लफ्ज़ ज़ियादा की सिफ़त है, यानी मुक्तज़ा वो नस पर एक ऐसी ज़्यादती है जिस ज़्यादती के बगैर नस का माना मुतहक्कक न हो, यानी वो बहुत ज़रूरी ज़्यादती हो, वो ज़्यादती बहुत ज़रूरी हो। तो ला यतहक्ककु ज़ियादा की सिफ़त है। और ज़ियादा जो है ना, ये भी एक मस्दर है जो इसमें मफ़ूल के माने में है। ज़ियादा से यहाँ पर मुराद मज़ीद है, यानी वो चीज़ यहाँ पर मुराद है जिसको ज़्यादा किया जाए। तो मुक्तज़ा उस चीज़ को कहते हैं जिसको नस पर ज़्यादा किया गया हो
اور وہ زیادہ کی گئی چیز اور وہ زیادہ ایسی ضروری ہو کہ اس کے بغیر نس کا معنی متحقق ہی نہ ہونے پائے. آپ سمجھے؟ تو اس طرح اپنوں نے عبارت حل کی. سمپل الفاظ میں اگر اقتضاء النص کی تعریف سمجھنی ہو تو اقتضاء النص اس زیادتی کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جس کو زیادہ کیا گیا ہو اور نص کے معنی اس زیادتی کے بغیر صحیح نہ ہو. تو اقتضاء النص اس زیادتی کو کہا جاتا ہے کہ نص کے معنی اس زیادتی کے بغیر صحیح نہ ہو. کلام منصوص علی جو ہے نا، وہ جو معنی پروٹے کرنا چاہتا ہے، وہ جو معنی ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ معنی صحیح ہی نہ ہو اس زیادتی کے بغیر، اس زیادتی کو اقتضاء النص کہتے ہیں. ٹھیک، وہ دلیل حاصل میں آپ لوگوں کے سامنے واپس بیان کروں تاکہ اقتضاء النص زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے کہ دیکھو، نص کے ذریعے سے حکم پر دلالت یا تو لفظ سے ہوگی یا معنی سے ہوگی. اگر لفظ کے ذریعے سے نص کی دلالت حکم پر ہو رہی ہے تو یا تو نص کو اس حکم کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہوگا یا نہیں لایا گیا ہوگا. اگر لایا گیا ہے تو عبارت النص، اور اگر نہیں لایا گیا تو اس کو اشارت النص کہتے ہیں. معنی جو ہم کو حاصل ہوا وہ غور و خوض کرنے سے حاصل ہوا، نص کو اس کے لیے لایا نہیں گیا تو اس کو اشارت النص کہتے ہیں. لیکن اگر نص کی دلالت حکم پر ہو رہی ہے لفظ کے ذریعے سے نہیں، معنی کے ذریعے سے، لفظ کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، معنی کے ذریعے سے نص کی دلالت حکم پر ہو رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لغت کے اعتبار سے حکم کی طرف رہنمائی ہم کو ہو رہی ہے تو اس صورت میں وہ دلالت النص ہے. نہ اگر لغت کے اعتبار سے حکم کی طرف دلالت نہیں ہو رہی بلکہ حکم کی طرف دلالت ہو رہی ہے نص کے ذریعے سے، عقل کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے، تو اس کو اقتضاء النص کہا جائے گا. اور اقتضاء النص یہ وہ زیادتی ہے کہ نص کا معنی اس کے بغیر صحیح نہ ہو. کأن النص اقتضاء والی عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی نے اقتضاء النص کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ اقتضاء النص کو اقتضاء النص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نص اس زیادتی کا تقاضا کرتا ہے تاکہ نص کا معنی فی نفسی صحیح ہو جائے. تو نص یہ اپنا معنی فی نفسی صحیح کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام لغو نہ ہو، تو وہ اس زیادتی کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ زیادتی جب آتی ہیں تو نص کا معنی صحیح ہوتا ہے. تو چونکہ نص نے زیادتی کا تقاضا کیا نے، اور وہ زیادتی وہ چیز ہے جس کا تقاضا کیا گیا نص کی جانب سے، اس لیے اقتضاء النص کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے. اور یہ اس زیادتی کو کہتے ہیں جس کا تقاضا نص کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ واقعتاً نص اس زیادتی کا تقاضا کرتا ہے تاکہ فی نفسی اس کا معنی صحیح ہو جائے. مثال آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک مثال اپنی طرف سے میں دیتا ہوں، تو ایک مثال جو صاحب اصول الشاشی نے بیان کی ہے وہ سمجھتے ہیں. اپنی طرف سے جو مثال ہے وہ زیادہ آسان ہے، وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں. دیکھو، قرآن کے اندر ہے فتحریر رقبہ، کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. رقبہ سے یہاں پر مراد وہ شخص ہے جس کا رقبہ ہو. ایک گردن کو آزاد کرنا ہے یعنی گردن والے کو آزاد کرنا ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فتحریر رقبہ کا معنی ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا. اب کوئی بھی غلام ہو، تمہاری ملکیت میں ہو یا نہ ہو، اس کو آزاد کر سکتے ہو. تم جو ملکیت میں ہوگا اسی کو تم آزاد کر سکتے ہو، جو ملکیت میں نہیں ہے اس کو تم آزاد نہیں کر سکتے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آزادی نہیں ہو سکتی اس چیز میں جس کا تو مالک نہیں ہے. یعنی اگر آزاد کسی کو کرنا ہے تو اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب اس پر ملکیت ہو. جو چیز ملکیت میں نہیں اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر یہ بات ہم کو معلوم ہوئی فتحریر رقبہ کے اندر کہ یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے، تو اس سے مراد مملوک غلام کو آزاد کرنا ہے. تو مملوکہ کی قید جو ہے نا، یہ ایک ایسی زیادتی ہے جو لفظوں میں نہیں ہے، معنی سے سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن نص نے اس زیادتی کا تقاضا کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ زیادتی ہوگی تبھی نص کا معنی صحیح ہوگا، ورنہ نص کا معنی صحیح نہیں. کیونکہ اگر ہم بالفرض یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر مملوکہ کی زیادتی ہے نہیں ہے، تو پھر کیا معنی نکلے گا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، تمہاری ملکیت میں ہو یا نہ ہو، اس کو بھی آزاد کر دو گے تو چلے گا. کیا یہ نص کا معنی ہے؟ اجماع کے خلاف ہے یہ معنی.
کیونکہ ملکیت کے اندر ہونا ہی چاہیے تبھی آزاد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ نس نے تقاضا کیا مملوکہ کی قید کا، جو لفظ میں موجود نہیں، اس کو لفظ سے ختم کیا گیا ہے، لیکن نس نے اس کا تقاضا کیا ہے، تو یہ مملوکہ جو زیادتی ہے نا، یہ وہ زیادتی ہے کہ اس کے بغیر نس کا معنی صحیح نہیں ہو رہا، اور نس نے اس کا تقاضا کیا ہے، تو یہ اقتضاء النس کی ایک مثال۔ ٹھیک ہے، معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ عبارت النس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دو گے تو چلے گا، کھاؤ تمہاری ملکیت میں ہو یا نہ ہو، لیکن اقتضاء النس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسی غلام کو آزاد کرنا درست ہوگا جو ملکیت میں ہو، اگر ملکیت میں نہیں ہے تو اس غلام کو آزاد کرنا درست نہیں ہوگا، آزادی متحقق ہوگی نہیں۔ یہ اقتضاء النس سے ثابت ہونے والی ایک چیز ہے۔ صاحب اصول الشاشی نے اقتضاء النس کی مثال یہ دی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی طالق، کہ تو طلاق والی ہے۔ انتی طالق کہنے سے بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو طلاق واقع ہوتی ہے نا بیوی پر، یہ عبارت النس سے واقع نہیں ہوتی، اقتضاء النس سے واقع ہوتی ہے۔ صاحب اصول الشاشی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طلاق انتی طالق کہنے سے بیوی پر واقع ہو جاتی ہے، وہ طلاق عبارت النس سے واقع نہیں ہوتی، وہ طلاق جو ہے وہ اقتضاء النس سے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھو، جب کوئی آدمی انتی طالق کہہ رہا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اے عورت، تو ایک ایسی عورت ہے جو وصف طلاق سے متصف ہے، اے عورت تو ایک ایسی عورت ہے جو وصف طلاق سے متصف ہے، تو طلاق والی عورت ہے۔ یہاں پر آدمی فقط خبر دے رہے کہ تو طلاق والی عورت ہے، کیا اس نے طلاق دی؟ اس نے طلاق دی نہیں نا، طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر فقط اس کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے، یہ خبر ہے، لہٰذا یہاں پر طلاق دینا ہوا نہیں کہ طلاق واقع ہو جائے، برابر۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ عبارت النس سے اگرچہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی، طلاق دینا پایا نہیں گیا، لیکن اقتضاء النس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق دینا پایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب وہ اس عورت کو متصف کر رہا ہے وصف طلاق کے ساتھ اور اس کو کہہ رہا ہے طالق، تو صفت جو ہے وہ مصدر کا تقاضا کرے گا، صفت جو ہے وہ مصدر کا تقاضا کرے گا۔ جب اس نے اس عورت کو وصف طلاق سے متصف کیا تو ضرور وہ اپنی جانب سے طلاق دے رہا ہے اسے، تاکہ وہ عورت وصف طلاق سے متصف ہو جائے۔ انتی طالق کہہ کر وہ دراصل انتی طالق طلاقن کہہ رہے کہ اے عورت، تجھے میں نے طلاق دی اس لیے تو طلاق والی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نس نے اس کا تقاضا کیا ہے، اس زیادتی کا، طلاقن مصدر کی زیادتی کا نس نے تقاضا کیا کہ اگر مصدر ہی موجود یہاں پر نہیں ہوگا اور یہ زیادتی موجود نہیں ہوگی تو نس کا معنی کہاں سے صحیح ہوگا؟ اگر وہ طلاق دے ہی نہیں رہا اور مرد کی جانب سے طلاق دینا پایا ہی نہیں گیا تو کیا عورت طلاق والی ہوگی؟ طلاق دینا پایا جائے گا تبھی عورت طلاق والی ہوگی۔ تو یہ زیادتی ایک ایسی زیادتی ہے جس کا تقاضا نس نے کیا ہے۔ تو اقتضاء النس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مرد طلاق دے رہا ہے، مرد نے اپنی جانب سے طلاق دی، طلاق دینا مرد کی جانب سے پایا گیا، لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ دیکھو، صفت جو ہے وہ مصدر کا تقاضا کرتا ہی ہے، کیونکہ صفت وہ مشتق ہے، وہ نکلتا ہے۔ کس سے نکلتا ہے؟ مشتق منہ سے، مصدر سے۔ تو صفت چونکہ مصدر سے نکلتا ہے تو جب صفت کا اس بات ہوگا تو ساتھ ساتھ مصدر کا بھی اس بات ہوگا۔ ارے تم اپنے والد صاحب کے لڑکے ہو نا، تم اپنے والد صاحب سے نکلے ہو، تم یہاں پر میرے سامنے ہو تو اسی لیے ہو نا کیونکہ تمہارے ابا موجود تھے۔ تمہارے ابا اگر موجود نہ ہوتے تو کیا تم میرے سامنے ہوتے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم موجود ہو لیکن تمہارا ابا موجود نہیں تھے؟ کبھی موجود تھے ہی نہیں۔ تو اگر ابا ہی موجود نہیں تھے تو میں کس طرح آیا؟ تو تمہارا وجود خود یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہارا ابا کا وجود ایک زمانے میں تھا، ٹھیک ہے۔ صفت جب موجود ہے تو وہ جس سے نکلا ہے، یعنی مصدر، اس کا وجود بھی ثابت ہو گیا۔ جب وہ عورت کو طلاق کے وصف کے ساتھ متصف کر رہا ہے تو ضرور اپنی جانب سے اس نے طلاق دی تھی، تبھی وہ عورت طلاق کے وصف سے متصف ہوئی۔ تو طلاق دینا جب اس کی جانب سے پایا گیا اقتضاء کے طور پر، تو اقتضاء النس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے عورت کو طلاق دی ہے، تو اس لیے عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اقتضاء النس سے ثابت ہوئی۔ اس عبارت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، اقتضاء النس کی تعریف۔ بہرحال
मुक्तज़ा, यानी इक्तज़ा बमाना मुक्तज़ा, ये वो नस पर ज़्यादती है कि उसके बगैर नस का माना मुतहक्कक न हो। गोया नस ने उस ज़्यादती का तकाज़ा किया है ताकि फ़ी नफ्सी ही नस का माना सही हो जाए। इसकी मिसाल अहकाम शरइया में काइल का कौल है अंति तालिक, कि तुझे तलाक है। बस यकीनन लफ्ज़ तालिक औरत की सिफत है, मगर ये कि सेगे सिफत जो कि मुश्तक होता है वो मसदर मुश्तक मिन्हू का तकाज़ा करते हैं। गोया के काइल के कौल में मसदर बतरीक इक्तिज़ा मौजूद है और इसी के ज़रिए से तलाक वाक़ई होगी।